अब बीच माइक छीन लेना। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बिला तमहीद मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मगर पहले आपसे एक चीज की इजाजत चाहता हूं। आप इजाजत दीजिए तो इंशाअल्लाह फिर मैं खुल के बात करूं। आप मुझे खाली इतना बता दीजिए कि जो चीज कुरान और हदीस में हक के तौर पर लिखा हुआ है उसको बयान करने की इजाजत है कि नहीं है। जो कुरान में है, जो हदीस में है, बस मैं वही बोलूंगा। अंदाज मेरा होगा, कलाम अल्लाह और उसके रसूल का होगा। और आप सुन लें और हो सके तो रिकॉर्ड कर लें, थोड़ा बाजू वालों को भी पहुंचाना है। और मैं आज खास तौर पे बाजू वालों के लिए आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे। क्योंकि मेरे भाई ये बड़े अजीब फितना है आज के दौर का। आप जो बोलेंगे करना है, बाजू वाले बोलते हैं वो नहीं करना है। अब बीच माइक छीन लेना। फिर नहीं देते। अच्छा जान दो, छोड़ दो, जरा इसको सेट कर दे बेटा। तो देखो, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जहां जाता हूं माइक तो भी चल जाता, लाइट तो भी चल जाती, नहीं तो पुलिस स्टेशन से कुछ तो भी आ जाता, ऐसा है। तो अब देखिएगा, हम बोलेंगे कि भाई 20 रकत पढ़ना है तो बाजू वाले बोलेंगे 8 रकत पढ़ना है। क्योंकि इनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जो नबी की जमात जो काम करती है हम उसके बिल्कुल बरक्स करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई फातिहा देना है, ये बोलेंगे नहीं देना है। हम बोलेंगे सलाम पढ़ना है, ये बोलेंगे नहीं पढ़ना है। हम बोले दरगाह को जाना है, ये बोलेंगे नहीं जाना है। हम बोलेंगे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करेंगे, ये बोलेंगे खुदा की कसम गए भी नहीं, दीदार करे भी नहीं। हम बोले शबे मेराज मनाओ, ये बोलेंगे नहीं मनाना है। हम बोलेंगे शबे बारात मनाओ, ये बोलेंगे नहीं मनाना है। हम बोलेंगे नमाज में नबी का तस्वुर करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये बोलेंगे खुदा की कसम मर जाना मगर तस्वुर नबी का नहीं करना। हम बोलेंगे रोज़े रसूल पे जाओ, हुजूर की तरफ चेहरा करो, वो तुम्हारे नबी हैं, बकायदे हयात हैं, तुमको देखते हैं, तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। नहीं बोलेंगे अल्लाह की कसम कुछ भी हो जाए मगर रोज़े रसूल पे नहीं जाना, गए तो चेहरा करके दुआ नहीं करना। तो अब इनकी जिंदगी का पूरा मकसद इन्होंने ये बना लिया है कि जो आप बोलेंगे करना है, इन्हों बोलेंगे नहीं करना है। आप बोलेंगे 11वीं करो, ये बोलेंगे नहीं करेंगे। आप बोलेंगे उरूस करो, ये बोले नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नाम मोहम्मद पे अंगूठे चूमो, नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप जरा गौर कीजिएगा, जब इनसे पूछा गया कि भाई आखिर मकसद क्या है, जो बोले करो, तुम बोलते नहीं करे। 3 तलाक बोले, नहीं 1 तलाक होती वर रही। अरे 3 बोले तो उन्हें रिजेक्ट हो जाती रे बड़े भाई, निकल जाती निकाह से, नक्को रे बड़े, नहीं छोड़ता हूं बोल रहे, होना ही बोल रहे। 3 बोले तो 1 बोल रहे भाई। अरे टोपी पहन रहे बड़े भाई, सुन्नत है बोले, नहीं फर्ज है क्या, नहीं पहनता हूं बोल रहे। फिर मैं बोला ये दाढ़ी इतनी बड़ी कहीं को छोड़ा भाई, बोला तो सुन्नत है, बोला एल्लो का मतलब क्या है। हम बोले 1 मुट्ठी, इन्हें बोले नहीं 12 मुट्ठी। हम बोले नीचे रहो, बोले नहीं ऊपर रहो। हम बोले 1 बार करो, नहीं 12 बार करो। आप मकसद को समझिए। मैं आपको पूरा खाका बता रहा हूं, पूरा जिंदगी का, पूरी जिंदगी का खाका बता रहा हूं। अरे 1 बेगम कर रहे बड़े भाई 15,000 रुपए में 4 को तू कहां से पालता, नहीं 4 करता हूं बोल रहा। अरे अबे हौले 4 की इजाजत है मगर पहले खिलाने की भी इस्तेताअत रहना ना। तेरे खुद के गुटके खाने को तेरे पास पैसे नहीं है, तू बेगम को क्या खिलाता रे हौले। आप मसले को समझिएगा। 4 की इजाजत शरीयत में अल्लाह की कसम है, मगर किसको है जी, जो खिला सकता, पाल सकता, रख सकता, सबके हुकूक अदा कर सकता, उसके पास है इजाजत। इन्हें बिल्कुल छीका।
गुटके खाया, अंदर फेफड़े गल गए, सिगरेटा फूका, पूरे अंदर के पूरे कलेजियां इसके पूरे हाथ को आ गए। इस्लाम में चार निकाह कर दो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाम में बहुत कुछ है, मगर करने के भी औकात हैं। कब करना है, कैसा करना है, क्या करना है, सब। अरे हम बोले बड़े भाई एक बकरा एक आदमी की तरफ से, बोले तो नहीं, एक लेके पूरे खानदान की तरफ से। आप मसाइल को समझते चले जाइए। जितना जो दीन रसूल अल्लाह ला के दिए, जो दीन सहाबा से मिला, जो दीन अहले बैत पाक से मिला, जो दीन अइम्मा अरबा से मिला, जो दीन इमाम बुखारी से मिला, जो दीन इमाम मुस्लिम से मिला, इन्होंने उस दीन के अंदर पूरा खलत मलत करके पूरे दीन का जनाजा निकाल दिया। और सुनो मुसलमानों, ऐ बीजापुर वालों, तुम ये ना कहना कि कल अहमद नक्शबंदी साहब आए बस हंसा के चले गए। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा का कलाम सुनो, मेरे नबी की बात सुनो। मिशकात शरीफ की हदीस है, उन्होंने इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से कोट किया, मुत्तफकुन अलैह हदीस को इमाम मिशकात ने मिशकात शरीफ में बयान किया। क्या मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मान, जब आखिरी जमाना आएगा, आखिरी दौर आएगा, कयामत का खुर्ब होगा, तो तुम देख लोगे। क्या देखोगे? यकूनु फी आखिरी ज़मान अद्दज्जालूना व कज़्ज़ाबून। मुस्तफा फरमाते हैं गुमराह करने वाले, यहां पे अद्दज्जाल वाहिद नहीं है, वो जो आने वाला दज्जाल है उसका जिक्र नहीं है। अद्दज्जालूना जमा का सिगा है, गुमराह करने वाले आएंगे, और वह कज़्ज़ाबूना झूठ बोलने वाले आएंगे। जब आखिरी जमाना आएगा, अद्दज्जालून व कज़्ज़ाबून, तुम देख लोगे कुछ दज्जाल पैदा होंगे, कुछ झूठे पैदा होंगे। दज्जाल से मुराद गुमराह करने वाले, तुम्हारे अकीदों को बिगाड़ने वाले, तुम्हारे ईमान के साथ खेलने वाले, तुम्हारे दीन में फितने पैदा करने वाले। और सुनो, आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत सुन ले, जब वो तुमको गुमराह करने आएंगे, वो दज्जाल तुम्हारे बीच आएंगे, वो झूठ बोलने वाले आएंगे, वो कज़्ज़ाब तुम्हारे बीच में आएंगे, तो सुनो, वो कोई और दीन की किताब लेकर नहीं आएंगे, वो कोई इंग्लिश अखबार लेकर नहीं आएंगे, वो कोई उर्दू मैगजीन लेकर नहीं आएंगे, वो कोई और मजहब की किताब लेकर नहीं आएंगे। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, यातूनकुम मिनल अहादीस, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे। मेरे मुस्तफा का कौल है, कयामत के करीब वो तुम्हारे पास तुमको गुमराह करने के लिए वो कोई और मजहब की किताब लेकर नहीं, मुस्तफा का कलाम लेकर आएंगे, हदीस लेकर आएंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस। और सुनो, आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वो हदीसें कैसी होंगी? ला तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी हदीसें होंगी जो ना कभी तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा, ना तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। अब आगे सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम, तुम उनके फितनों में भी मत पड़ना, उनकी गुमराहियों में भी मत फंसना, वो तुम्हारे बीच फितने मचाने आएंगे। अब आओ, अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक बकरा बकरीद के मौके पर एक आदमी की तरफ से कुर्बानी दी जाती है, तुम लोग इतना घूर के देखो तो मैं डर जाता हूं। देखो टाइम कम है, आईपीएल खेलना है। बादशाह जरा पानी भी दे दीजिए साथ में। और इन लोग साथ नहीं दे रहे तो मुझे पानी पीना पड़ रहा है। अब सुनो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं पहले पूछ चुका हूं, हक बात पर हदीस सुनाने की इजाजत, हक बात पर कुरान सुनाने की इजाजत मैंने आपसे ली है। अब आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए, या जितने बूढ़े बैठे हैं जिनकी उम्र 50 साल 40 साल 60 साल 70 साल है, मेरी माओ मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हक और ईमान से बताओ, क्या तुमने कभी सुना था कि एक बकरे के अलावा
ایک بکرا ایک آدمی کے علاوہ 4 آدمی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھو اتنے ٹھنڈے باتیں نکو کرو، نہیں تو میں اکیلا ہو جاتا ہوں، تم لوگ الگ ہو جاتے، مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جاتا۔ صحیح صحیح بولو، سنا تھے؟ پورے مل کے بولو۔ کبھی تم اپنے اتنے بڑے بزرگ آئے کبھی سنے تھے 8 رکعت؟ کبھی آپ سنے تھے کہ 3 طلاق بولے تو ایک ہی چھوٹی؟ اچھا ان لوگ یہ مسئلے لا رہے ہیں کہاں سے؟ حدیث سے۔ کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضور کیا بول رہے ہیں؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں لائیں گے جو کبھی نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، ایسی حدیثیں لائیں گے، لا کے امت کے اندر یہ مسائل پیش کریں گے، ایسے مسائل پیش کریں گے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، رائٹ؟ کہاں سے لائے؟ حدیث میں ہے۔ پھر یہ حدیث امام اعظم کو کہیں کو نہیں ملی، امام شافعی کو کہیں کو نہیں ملی، امام حنبل کو کہیں کو نہیں ملی، امام مالک کو کہیں کو نہیں ملی، پورے چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کے ماننے والے 1400 سال سے سب نیچے ہے، اوپر گئیچ نہیں۔ خود امام بخاری لائے، انہوں بھی اوپر گئیچ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ، میرا نبی جانتا تھا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی فلم سٹار کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی لاٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی گھوڑے بھگانے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈسکوس اور پب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے امت کا ایمان بگاڑنے کے لیے میرے امت کے بیچ میں ایسی حدیثوں کو لایا جائے گا جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ آج یہی دور آ گیا مسلمانوں، آؤ نا بھائی، پھر بتاؤ نا، آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے، میرا آپ سے چیلنج ہے، آپ بتا دو میرے بھائی، آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا وقت چھوڑ کے اس سے پہلے سینے پہ ہاتھ کون باندھتا تھا؟ مجھے لا کر دو، میں اس ذات کا تعارف چاہتا ہوں۔ لاؤ امام بخاری کے دور میں کون تھا، لاؤ امام مسلم کے دور میں کون تھا، لاؤ غوث اعظم کے دور میں کون تھا، لاؤ بندہ نواز کے دور میں کون تھا، لاؤ ہاشم پیر دستگیر کے دور میں کون تھا، لاؤ آج سے 150 سال پہلے ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا کون تھا۔ اللہ کی قسم پوری زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان تھے، ایک نہیں دو نہیں، کئی ملکوں میں مسلمان تھے، مگر اس حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر جب سے یہ عمل شروع ہوا امت فتنوں میں پڑ گئی، امت اختلافات میں پڑ گئی، امت انتشار میں پڑ گئی، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم، اے میری امت سن لو، تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا، ان کی گمراہی میں بھی مت پھنسنا۔ اللہ کا واسطہ سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے۔ یہ کوئی پہلوان، یہ کوئی اکھاڑے کے دونوں پہلوانوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرارتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جو ہے جوا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں، تم اچھا بیان کرتے ہو یا ہم اچھا بیان کرتے ہیں۔ ظالمو، یہ شرائط کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ خدا کا دین ہے، اور اس دین کو کم عقلی سے نہیں سمجھا جاتا، ان دین کو مصطفیٰ کا غلام بن کے سمجھا جاتا ہے، عاشق رسول بن کے سمجھا جاتا ہے، غوث و خواجہ کا دیوانہ بن کے سمجھا جاتا ہے۔ مسائل کو سمجھو مسلمانوں۔ پیارے دوستو، اب میں تو آپ کو حدیث دے دیا، اب آپ غور کرتے چلے جاؤ۔ جتنے بوڑھے حضرات ہیں سب غور کرو، جتنے 40-50 سال کے سب غور کرو، جتنے 25 تھی سب غور کرو۔ ارے یہ حدیث ملی ہی نہیں تھی، 1400 سال سے ہمارے بزرگ ہمارے کو یہ طریقہ بتائے، مسجد کو جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ۔ سنت کیا ہے؟ حد تو یہ ہے، یہ ٹوپی خالی مسجد میں پہننا نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی پہننا ہے، ولیمے کے دن بھی پہننا ہے۔ ہاں،
ارے حد تو یہ ہے بیت الخلا گئے تو بیت الخلا میں بھی پہننا ہے. بیت الخلا بولے تو معلوم نا, سبحان اللہ, شریف لوگ ہیں. بیت الخلا میں بھی ٹوپی پہننا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگاں اس سنت کا اتنا اہتمام سکھائے, اگر کسی وجہ سے بغیر یاد رکھے بیت الخلا میں بغیر ٹوپی کے چلے گئے, یاد نہیں تھا چلے گئے, تو فرماتے ہیں شرٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لو, کیونکہ بغیر ٹوپی بیت الخلا میں جانے کے کئی وعیدیں اور کئی حکایات ہمارے بزرگوں نے بیان کی کہ اس کی یہ نقصانات ہیں. بیت الخلا جیسی چیز میں بغیر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں آپ غور کرو. اب اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں بھائی. ارے کئی کو ایسا کرا بڑے بھائی, پورے صحابہ جنگوں میں ٹوپی پہن کے جنگا کرے بھائی, بغیر ٹوپی کے جنگ بھی نہیں کرے. ان لوگا جسموں پہ زخمہ پڑے ہوئے 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 زخم ہے. اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو تب بھی ٹوپی کے بغیر نماز. اب پھر یہ کہاں سے لا رہے میرے بڑے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے میرے بڑے بھائی؟ مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی, داڑھی, سرما, مسواک, کرتا پیجامہ, یہ اسلامی لباس, یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور آپ ہر چیز سے اختلاف کریں گے, ہر چیز سے آپ اختلاف کریں گے. یہ کرو یہ نہیں کرنا, یہ کرو یہ نہیں کرنا, یہ کرو یہ نہیں کرنا. ہم بولے ارے بھائی جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے رے بڑے بھائی. ان لوگاں برقع پہنتے, ہم لوگاں نہیں پہنتے. ان لوگاں چوٹیاں رکھتے, ہم لوگاں نہیں رکھتے. ہمارا کو نہیں آتی کیا چوٹی؟ بولو جی, بیجاپور والوں کو نہیں آتی مگر نہیں رکھتے. اتنے لوگ ایک تو بھی چوٹی ڈالنے کے بیٹھے ہوئے. کیا مطلب؟ جینٹس کا طریقہ الگ ہے, لیڈیز کا طریقہ. اب لوگ بول رہے ہیں لیڈیز جینٹس کے جیسی پڑھو گا تو نماز, یہ لوگ مت. ارے ڈیفرنسز رہن دو رے بڑے بھائی, نکولا اور ان کو جگہ رہن دو رے بڑے بھائی. ان لوگ بھی اگر جینٹس کے جیسے شروع ہو جائیں گے تو مسئلے پورے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. نکول, آپ مسائل کو سمجھے میرے بھائی. میں آپ کو اپنے لہجے میں سمجھا رہا ہوں مگر اللہ کی قسم میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اب آؤ چلو چلتے ہیں قرآن کی طرف. اب آپ حدیث سمجھے, ذرا قرآن کی طرف چلیے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, بروز محشر. کب؟ ذرا بولو نا جی. یہ ادھر والے پورے بغیر ٹوپیوں کو بیٹھے, تھوڑی حیبت ہو رہی میرے کو, ذرا تم بھی بول دو آج ایک دن. اب اس میں تو ٹینشن نہیں ہے نا بھئی, یہ سنی وہاں بھی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو قرآن ہے. قرآن کے ٹینشن میں, قرآن کے تلاوت میں, ترجمے میں کہے گا ٹینشن, مٹھی کا ٹینشن. بولو بھئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور والے اب یہ سفید ہوں گے. ہاں سبحان اللہ. یوم تبیض وجوہ, بعض لوگوں کے چہرے نورانی چمکدار روشن ہوں گے. وتسود وجوہ, اور بعض لوگوں کے چہرے کالے ڈراؤنی خطرناک ہوں گے. کون بول رہا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ, بڑے شریف لوگ ہیں. کون بول رہا ذرا بولو, کون بول رہا؟ اب اللہ فرما دیا, رسول اللہ پہ قرآن اتری. رسول اللہ کے دربار کے مفسر, خاندان نبوت کا عظیم شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. میں کوئی جامع نظامیہ کے مولوی صاحب یا بریلی کے پیر مولانا صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. میں کوئی 14ویں صدی کے پیر صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس
جس کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے میں حج کر کے واپس ہو رہا تھا، مجھے بطور نذرانہ انہوں نے قرآن شریف دیا، جس میں یہ آیت مبارکہ کا قرآن شریف دیا جو ترجمے والی تفسیر والی قرآن تھی۔ میں لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ سر پہ رکھا، اور پھر پہلے کھولا، یہ آیت کا ترجمہ دیکھا کہ آخر یہاں کیا کرے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ کرے، اور سعودی عرب سے چھپنے والی قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بروز محشر جن کے چہرے سفید اور ابیض ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اب وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ جن کے چہرے بروز محشر سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ڈراؤنی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے، ان سب کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی حیدرآباد کا چھپا ہوا ترجمہ نہیں، کسی ہمارے عالم صاحب کا چھپا ہوا نہیں۔ اب آؤ دوستو آگے سنو، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوئے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد؟ اب ذرا غور کرو، قرآن بتا رہا ہے کہ بعض لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، جو ایمان لانے کے بعد، بولو نا جی ذرا، ایمان لانے کے بعد اکفرتم بعد ایمانکم۔ اب اللہ آگے بیان کر رہا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جب تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو پھر آؤ اب کفر کا مزہ بھی تو چکھ لو کہ اس کے عذاب کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کفر کے اوپر تم نے جو اختیار کر لیا کفر کو، آؤ اس کا مزہ چکھ لو کہ اس کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ عذاب کے ذریعے ان کے کیے ہوئے کفر کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نقشبندی صاحب ہیں، مولانا تنویر ہاشمی صاحب ہیں، یہ لوگ آتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، 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 ان کا بس ایک ہی کام ہے، یہ دوسروں کے خلاف بولتے ہیں۔ ہمارے کو کیا ہے رے بڑے بھائی، جاؤ چومو حفظہ اللہ تعالی، جاؤ مرو، دوزخ میں جاؤ، اتنی بات یاد رکھ کے جاؤ، فذوقوا ذاق یذوق سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ باپ دادا درگاہ والے تھے، ایمان والے تھے، باپ دادا رسول اللہ کا علم غیب مانتے تھے، ایمان والے تھے، باپ دادا پیارے مصطفیٰ پر اپنی جان نثار کرتے تھے، ایمان والے تھے۔ تمہارے باپ دادا اپنے نبی پاک کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے پیروں سے زیادہ، اپنے مریدوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور بدبختو، تمہارے باپ دادا نے تم کو تو ایمان والا گھر میں پیدا کیا، اور تم اپنی ضلالت سے، اپنی حماقت سے، اپنی مکاری سے، اپنی شرارت سے کفر کی طرف جا رہے ہو۔ جب تم نے کفر کو چن لیا ہے تو پھر اب کفر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہم کو کیا غرض پڑی، احمد نقشبندی کو کیا غرض ہے بھائی؟
میرے کو کاروبار نہیں ہے, میں کوئی چندے کا مولانا ہوں, بزنس نہیں ہے, تنویر ہاشمی صاحب کو مصروفیت نہیں ہے, ان کے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں, ان کو خاندان قبیلہ نہیں ہے, کئی کو قوم کی لے کے مرے ہوئے پڑے ہوئے. ہم کو نہ کوئی ووٹ ملنے والا ہے, نہ ہمیں مرے تو ایم ایل اے بننے والے نہیں ہیں ہم لوگ, پھر کئی کو اتنی قوم کے پیچھے پڑے ہوئے. بھائی اللہ کی قسم ہمیں فکر ہے اس بات کی آقا کی امت دوزخ میں جانے سے محفوظ ہو جائے, میرے آقا کی امت دوزخی نہ بن جائے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اگر تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاؤ گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تمہیں تمہارے کفر کا عذاب کے ذریعے مزہ چکایا جائے گا. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, میری بہنوں, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے, بچوں کو ایمان پہ رکھنا کمال کی بات ہے. پیدا تو گاڈ گفٹ ہے, کب پیدا ہوتے اپنے کو خود کو پتا نہیں چلتا ہو. پورا گھر میں آئے تک اماں گڈو آ گیا, جب تک پتا نہیں. گڈو کو لانا کمال نہیں ہے, ہاں گڈو کو سنبھالنا کمال ہے, گڈو کو غیروں کی صحبت سے بچانا کمال ہے. بہنوں, دادی ماں پریشان ہے, 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا, 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا, تو دادی کو جتنے عاملہ, جتنے ڈاکٹراں, جتنے حکیمہ, جتنے دوائیوں کی فکر رہی تھی نا, گڈو پیدا ہو گیا 6 سال کے بعد, تو اب گڈو کے ایمان کی اس سے کروڑ درجہ فکر دادی ماں کو ہونا چاہیے, اس سے بڑی فکر دادا کو ہونا چاہیے, اس سے بڑی فکر ایک باپ کو ہونا چاہیے. میرا بیٹا امیر بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے, میرا بیٹا کاروباری بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے, میرا بیٹا علم والا بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے, مگر میرا بیٹا کامل مومن مصطفیٰ کا غلام بنے یہ پہلا مسئلہ ہے. اکفرتم بعد ایمانکم, یہ کسی ملا کا کلام نہیں, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ, تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, ہم نے تو تمہیں مومنوں کے گھر میں پیدا کیا, ہم نے تو تمہیں ایمان والوں کے پاس پیدا کیا. تمہارا باپ دادا میرے مصطفیٰ پہ مرنے والا تھا, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا تھا, یا غوث یا خواجہ سے دلوں کو ٹھنڈک ملنے والا تھا, اور تم نے اسی غوث و خواجہ کو شرک کا مرکز بنا دیا. تم نے اسی مصطفیٰ جان رحمت کو مردہ قرار دیا. ظالموں, جس کی عظمت میں ہر 3 آیت میں ایک آیت میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ اتار رہا ہوں, میں خدا ہو کر اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں, میں خدا ہو کر اس کے دربار کا ادب قیامت تک آنے والوں کو سکھا رہا ہوں, میں خدا ہو کر اس کے صحابہ کو, اس کے خاندان والوں کو اس کی اہمیت, اس کی عزت, اس کا مرتبہ, اس کا وقار, اس کی شان, اس کی عزت پر آیات قرآن بھیجتا جا رہا ہوں. جبریل خادم بن کے در مصطفیٰ پہ زانو ادب طے کرتا جا رہا ہے, اور بدبخت ہے تجھے طہارت کے ڈھیلے سکانے نہیں آتا, تجھے نماز کے واجبات, وضو کے فرائض نہیں معلوم, اور تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں بے ادبیاں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ تو آؤ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میرے پیارے بھائیوں, میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, بچو ان شریروں سے, اور سن لو اے بیجاپور والوں, اتنی بڑی بڑی آواز میں لوگاں بولے نقشبندی صاحب ایسا کوئی چیختے, تیرے کو ڈرانے چیختے رہے, تیرا مردہ نکالنے چیختے, تیری خبر کھودنے کے واسطے چیختے. سنو ایمان والو, میری بہنوں سنو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں سنو. مرنے کے بعد جب تم سے حساب لیا جائے گا, یہ تمہارا مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گا, یہ تمہاری زکوٰۃ, صدقات, چندے, خیرات لے کر اپنی دارالعلوم کو چلانے والے یہ مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے. تم کو پکڑ پکڑ کے دین مصطفیٰ سے تمہیں جو بغاوت سکھائیں گے, عظمت مصطفیٰ کا باغی بنائیں گے, اللہ کی قسم سن لو, یہ تمہاری خبروں میں نہیں آئیں گے. خبر میں کیا آئیں گے؟ مٹھی ہے تو بدبخت خرستان تک بھی نہیں آئیں گے, تمہاری خبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے.
اور پھر وہاں پہ بھی ایک جھگڑا ہے جی. پرسوں ایک قبرستان میں گیا میں، اسی ہمارے چاہنے والوں کی میت ہوئی، وہاں گیا تو اپنے پاس اہل سنت میں کیسا ہے، خبر کو رکھ کے سیلو کا پتھر لگاتے نہیں، یہاں نہیں لگاتے کیا؟ پھر ارے کائی کو گھور کے دیکھ رہے جی پھر تم لوگ. ہاں پہلے ٹائم نہیں ہے بولے تو اس میں الگ ٹائم خراب کر رہے. یہ سیلو کا پتھر لگاتے، نہیں تو کڑیاں لگا کے اوپر مٹھی ڈالتے. پرسوں گیا تو وہ قبرستان میں سسٹم ہی نہیں ہے، میت کے اوپر دھن دھن دھن. ارے والا ٹھہر رے، مت کر ایسا، نہیں مٹھی کو مٹھی میں ملاؤ. بر رہا ملانا تھا تو پھر اب تک رکھا گئی گورے، پہلے ملا دینا تھا. 60 سال سنبھال کے رکھا گئی کو اس کو. عجیب و غریب فارمولا ہے میرے بھائی. کہاں سے آتا، کون سا بھیجا ان کو اللہ تعالیٰ دے دیے، اس کے بھیجے میں ایسے کیسے فارمولے آتے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. میت کا احترام ہے. ہمارے پاس غیروں میں فرق یہی ہے، ہمارے پاس میت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. میت کو لے جاتے ہیں تو نہلا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو شاندار کفن پہنا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو عطر لگا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو سرما لگا کے لے جاتے ہیں. شرابی تھا ہوں گا، جواری تھا ہوں گا، کبابی تھا ہوں گا، گناہگار تھا ہوں گا، خطاکار تھا ہوں گا، مگر جب لے جا رہے ہو تو اس کو دنیاوی عیش و عشرت کے ساتھ نہیں، میرے رب کا کلمہ اور تسبیح پڑھتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. اس کا احترام ہے، میت کا احترام ہے، میت کی تعظیم ہے، میت کا وقار ہے. اور جب قبرستان بھی لے جاتے ہیں، دال گڑے میں عبداللہ کو نہیں بولتے، مسجد میں رکھتے، نماز جنازہ پڑھتے. ہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے اللہ والوں کو بلاتے. نہیں ہے تو ولی جو ہوتا وہ خود نماز جنازہ پڑھاتا، پڑھ کے پوری قوم مل کے دعا کرتی. حالانکہ سب کو معلوم ہے روزانہ 2 باٹلا مارتا تھا، پھر بھی پوری قوم بری اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ. تعظیم ہے جی اس کی، انسانیت ہے جی، یہ احترام ہے جی، یہ قدر ہے جی اس کی. ارے گناہگار کو گناہگار نہیں بولا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے. مسجد کا امام بھی ادب سے کھڑا ہو گیا، صدر بھی کھڑا ہو گیا، ملت میں رہنے والے پیر بھی کھڑے ہو گئے، مشائخ کھڑے ہو گئے، علماء کھڑے ہو گئے. ارے جب جانتے شرابی ہے، بولے کچھ بھی تھا ہوں گا، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. ہمیں تو ایک انسانیت کا احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. غیروں میں ہمیں فرق ہے. پورے کام لے کے جا کے نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہا، پڑھایا بھی تو بغیر ٹوپی کے پڑھا. اللہ اکبر، یہ کون سی نماز پڑھ رہا رے؟ اللہ اکبر، اندر سے نکال رہا بھائی، اتنے ڈینجر پوائنٹاں دے رہا. سلام کر رہا، عذاب بھیج رہا رے، اس کے پر اٹھ کے ماریں گا نا تیرے کو. پھر کہتے دیکھنا بھی نہیں، کہتے خدم مر گیا خلاص، آخری دیدار کھڑا. اس کی ماں کے جاہلہ، پورے جاہلہ مل کے دین کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں بھائی. پولیس والے ڈر جا رہے ہیں، گاڑیاں دیکھ کے ایسا کہیں کو چھوڑ لیا رہے نہیں بول رہے. اللہ کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈر ڈر کے رہنا پڑ رہا. ذرہ بالا بڑھ گئے تو سیٹ کر لینا پڑ رہا. کہاں غلط سمجھتے کی بول کے مذاق بنا کے رکھ دیے میرے بھائی دین کا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا ہوں. دین کا دیوالہ نکال دیا نالائقہ پورے مل کے، مردہ نکال دیا پورے دین کا. جس دین کو 1400 سال سے پوری کائنات مل کے کمزور نہیں کر سکی، یہ آستین کے صاحب ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے پورا دین کو کمزور کر ڈالے. پورا 1400 سال سے لٹک گئے میرے بھائی، پورے دنیا ہماری دشمن ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی ویوں پہ ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے، مگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. یہ ٹی ویوں پہ تو اب بولا جا رہا ہے، مگر 1400 سال سے اسلام کے خلاف ہی بولا جا رہا ہے. اللہ کی قسم اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا، 1400 سال سے کمزور نہیں ہوا میرے بھائی. مگر اب نالائقہ ہماری صفوں میں بیٹھ کے کبھی غوث و خواجہ کی گستاخی، کبھی رسول اللہ کی گستاخی، کبھی اہل بیت کی گستاخی، کبھی سیدہ کائنات کی گستاخی. ارے ظالم تو مر کہیں کو نہیں گیا. یہ منحوس جملے ادا کرنے سے پہلے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تیری منحوس زبان پہ یہ جملہ آیا کیسا؟
اور بدبختوں کی ہمت دیکھو صاحب، 1400 سال سے پوری دنیا یزید کو کافر بولتے رہی، گمراہ بولتے رہی، بدعقیدہ بولتے رہی، منحوس بولتے رہی، زانی بولتے رہی، چور بولتے رہی، حرامی بولتے رہی، مطلب حرام کا کام کرنے والا۔ حرامی سے مراد حرام کا کام کرنے والا، کہیں غلط سمجھیں گے ادھر ادھر لکھ جا کے فٹ کر دیں گے، نئے فتوے لگا دیں گے۔ حرام کا کام کرنے والا، شراب کو حلال کر دیا تھا، حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ دوستو سنو، وہ اتنا بڑا بدبخت جس کو 1400 سال سے برا بولا گیا، اب یہ بدبخت آگے یزید رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو ہم رحمت اللہ علیہ بولے تو نہیں، عبد القادر جیلانی بول رہا، معین الدین چشتی بول رہا، ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں بول رہا، پوری دنیا جس کو کافر بول رہی، بدعقیدہ بول رہی، وہ یزید کو لے کے آگے بے وقوف رحمت اللہ علیہ بول رہا۔ عجیب و غریب دین بنا کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، پورے دین کا مردہ نکال دیا میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ بیجاپور والو سنو، یہ تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے، نہ ان کا کوئی مولوی تمہاری خبر میں آئے گا، نہ ان کا پیسہ تمہاری خبر میں آئے گا، نہ ان کے کارکردگی تمہاری خبر میں آئے گی۔ سنو مسلمانوں، خبر میں جانے کے بعد تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سی جماعت کے ہو، کون سے مولوی کے ماننے والے ہو، کون سے مولوی کا خطاب سنتے تھے، کون سے مولوی کی بات سنتے تھے، مگر سنو، تم سے خبر میں یہ پوچھا جائے گا، بتا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ارے یار تم تھوڑے لگا رہے یارو، نعرے ذرا لگاؤ نا یارو۔ خدا را مسلمانوں، تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سنو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ مسلمانوں، بیجاپور والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو، یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں جن کا نام محمد ہے، ما قال، کیا کہتا ہے، نہیں، ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، کب، جب تو جمعہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے مدرسے میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے خاندان والوں کے پاس بیٹھا تھا، جب تو اپنی خانخواہ میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے مکتب میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا تھا، جب تو مسجد میں بیٹھا تھا، جب تو مدرسے میں بیٹھا تھا، بتا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ خبر میں فرشتہ خود بولے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات اقدس کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ حضور کی روح مبارک حاضر ہوگی، روح مبارک حضور کی جلوہ گر ہوگی، روح پاک کو بتا کے پوچھا جائے گا، یہ جو ذات اقدس ھذا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضور خبر میں تشریف لائیں گے، کیونکہ دیکھو ھذا، اب آپ یہ سامنے بیٹھے نا میرے، آپ کو ھذا نہیں بول سکتے، عربی لغت ہے ذالک بولنا، ذالک الرجل، وہ آدمی، کیونکہ آپ میرے سے دور بیٹھے، ایک ہی مجلس میں دور ہیں، ذالک وہ آدمی، ھذا یہ آدمی، وہ جو بالکل قریب ہو اور موجود ہو، ذالک الرجل نہیں ہے، ھذا الرجل، ھذا الرجل کا صیغہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی روح پاک قبر میں جلوہ گر ہوں گی اور اتنے قریب ہوں گے کہ غلام اپنے آقا کا دیدار کر سکیں گا۔ اب اس کے بعد پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا، ان کا نام ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ علیہ حضور کو دکھا کے پوچھیں گے ان کا نام کیا ہے، ڈارلنگ، اتنے پیارے باتیں کرتے،
چھگو مما دودھ کی شیشی منہ میں لے لے کے سو جاؤ. ان کا نام کیا ہے پوچھیں گے, کہتے نام کیا ہے, کھیل لیتے چما اٹھا چما آؤ مما کھودو کیا ہے اندر, بولو میرے ہاتھ میں مٹھی میں کیا ہے بولو. نالائق, وہاں پہ فرشتے خود بتائیں گے ان کا نام محمد ہے ذات پاک کا. بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیا کہتا ہے, نہیں کیا کہتا ہے, کہیں کو نہیں پوچھیں گے. اجی وہ تو جلوہ ایسا ہوں گا, اجی ان کا چہرہ دیکھ کے تو گنگے بھی بول پڑیں گے, اجی ان کا چہرہ دیکھ کر تو جاہل بھی شان مصطفیٰ بیان کرنا شروع کرے گا. اس لیے اب کیا کہتا ہے نہیں پوچھا جائے گا, پہلے کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. اب انہیں بازو والا کیا بولیں گا. امیجن ہر ایک کو حق ہے بھائی, سوچ سکتے, میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ کو پیش کر رہا ہوں, سمجھ میں آیا تو لو ورنہ واپس نو پرابلم. بازو والا سوچ انہوں ہماری طرح ہے, ان کو علم غیب نہیں ہے, انہوں حاضر ناظر نہیں ہے, ان کی معراج نہیں منانا, ان کے فاتحہ نہیں پڑھنا, ان کو سلام نہیں کرنا, ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, انہوں غلاموں کو دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں, ان کو ان کو معراج بھی نہیں ہوئی, اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوا. فرشتے بولیں گے اتنا ڈینجر تھا تو, جس کی عظمت میں خدا قرآن بھیج رہا ہے, جبریل جس کے پاس خادم بن کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو دیکھتے تو کوئی صدیق اکبر کہلا رہا ہے, کوئی فاروق اعظم ہو رہا ہے, کوئی عثمان غنی بن رہا ہے, کوئی حیدر کرار ہو رہا ہے, جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی شہزادی سردار ہے, جن کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہے, جن کا بلال پوری دنیا کے مسلمانوں پر غالب ہے, اور تو ان کے بارے میں اتنے خطرناک باتیں کرتا تھا. اس کے بعد جو تیسرے حکم تک پٹائی ہوں گی نا صاحب, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ کہہ رہا ہے عذاب کا مزہ چکائیں گے, ایسا چکائیں گے صبح شام دوپہر دھلنڈی پہ دھلنڈی دھلنڈی پہ دھلنڈی ہوتی رہیں گی. دھو بھی اتنا خطرناک نہیں دھوئیں گا, فرشتے جتنا خطرناک دھوئیں گے بیٹا تیرے کو. اب عاشق کو پوچھو, اے عاشق ذرا بتاؤ, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ کیا کہتے تھے اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عاشق کہے گا نہیں کچھ نہیں, ان کو ذرا چکر آ گئی, تم نہ بیٹھ جاؤ, ان کو ذرا جلدی دواخانے کو لے کے جاؤ, پانی پلاؤ. ایک بار درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اے بابو تم کچھ بھی نہیں کرتے, کمپیوٹر, ایک بار درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی, شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ایک بار اور درود پاک پڑھ لی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے دوستو, بیٹے ان کو دواخانے کو لے جاؤ بیٹا. ہاں سبحان اللہ, آرام ہوگا, ہاں سبحان اللہ. اسی لیے بولتا ہوں میں, اکثر مصیبت آئی تو المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہیں. میرے دوستو اب مسئلے کو سمجھو. ایک صاحب میرے کو بولے, بڑی اچھی بات سنا رہا ہوں آپ کو. اچھا پہلے یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. اب عاشق سے پوچھا جائے گا, بتاؤ کیا کہتے ہو پیارے حبیب کے بارے میں, پیارے محمد کے بارے میں جو تمہاری قبر میں جلوہ کرے. اب عاشق کہے گا, آئے ہائے ہائے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات,
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ارے پیارو سنو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ عاشق بولیں گے بھائی، عاشق جھوم کے بولیں گے، مسلمانوں اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو، یہ ہمارے آقا ہیں۔ آئے ہائے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اس ذات سے رشتہ توڑ کے کہاں جاؤ گے مسلمانوں؟ اس ذات کی بے ادبی کر کے نجات کیسے پاؤ گے مسلمانوں؟ ان کے ساتھ بغاوت کر کے خدا کے رحمت، خدا کی رحمت، خدا کا فضل، خدا کا کرم کیسے پاؤ گے مسلمانوں؟ ان کے ساتھ غداری کرو گے تو خدا کے غیظ و غضب سے کیسے بچو گے مسلمانوں؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نبی کا ادب کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی عزت کرو، نبی سے محبت کرو، کیونکہ تم اور ہم غلام نبی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے نام پر جینے والے لوگ ہیں۔ اب آؤ، میں نے خطبے میں ایک آیت پاک پڑھی ہے، اس کا خلاصہ کرتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ آج ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم جو ہے آج یہ بیکار لوگوں کے جھمیلوں میں پڑھ کے اپنی آخرت کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں، آپ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں اللہ اس نوجوان کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے دوستو، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ۔ اب ایک بات سنو، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ ذرا دور سے بولو، سبحان اللہ، اور ذرا دور سے بولو، سبحان اللہ۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ان کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ آیت کا کیوں مطالعہ، کیوں آپ کے سامنے تلاوت کیا، سنیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف توحید پرست ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اوکے، نو پرابلم، آپ صرف اللہ کو ہی ماننا، اللہ کے علاوہ آپ ہرگز کسی کو نہیں ماننا، مگر قرآن کیا منوانا چاہ رہا ہے ذرا یہ غور کر کے دیکھیے۔ آپ ایمانداری سے بولیے، کنتم خیر امت، یہ 3 لفظ ہے، اس میں کہیں حضور کا نام آیا؟ کہیں رسول، نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ آیا؟ ذرا بولیے نا، زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ نہیں، کنتم خیر امت، اس میں کئی حضور کا لفظ نہیں ہے، حضور کا نام نہیں ہے، حضور کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اخرجت للناس، اس میں بھی کہیں نبی، رسول اور حضور کا نام پاک نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف، یہ 2 لفظ ہیں، اس میں بھی کہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس میں بھی کہیں۔
تو کیا مطلب ہے کہ آیت میں کہیں حضور کا نام پاک بھی نہیں ہے، نبی کا لفظ بھی نہیں ہے، رسول کا لفظ بھی نہیں ہے؟ مگر دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو، پھر یہ آیت کس کی شان میں نازل ہو رہی ہے، کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ امت کی عظمت کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کنتم خیر امتن، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تم سب سے، ذرا بولو نا، سب سے بہترین امت ہو، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی امت سے بہتر تم ہو، اسماعیل علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت سلیمان کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت موسیٰ کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت عیسیٰ کی امت سے بہتر تم ہو۔ یہ آیت میں ہم کو یہ عظمت بیان کی جا رہی، ہم سب سے بہتر ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم، کان کھول کے سن لو، ایک ایک لفظ عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے۔ آپ بولیں گے حضرت حضور کا نام بھی نہیں ہے، نبی کا لفظ بھی نہیں ہے، رسول کا لفظ بھی نہیں ہے، پھر اس میں حضور کی عظمت کہاں سے آ گئی؟ یہی تو چیز ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو تو وہ تمہیں قرآن الگ سمجھ آتے ہیں، غلاموں کی صحبت میں بیٹھو تو یہ قرآن تمہیں صحیح سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک لفظ پر آپ غور کریے، حضور کی عظمت، حضور کی شان کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیا ہے ذرا بولو؟ بہترین، ذرا زور سے بولو نا۔ امت ہو، کیا بول رہا اللہ؟ امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین۔ اب یہ لفظ امت کو یاد رکھو، یہ امت بہترین ہے کہہ رہا ہے اللہ۔ کیا مطلب؟ ہم نے پوچھا ہے اللہ، ہم امت بعد میں ہیں، تیرے بندے پہلے ہیں۔ اے اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کنتم خیرہ عبادین، تم سب سے بہترین بندے ہو۔ اللہ بندے نہیں کہہ رہا ہے، امت کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے سنو بیجاپور والو، اس آیت میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، اب میں کہوں یہ پوترا ہے، پوترا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ارے واہ سبحان اللہ، دادا کی طرف۔ بولے بیٹا ہے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف۔ بیوی ہے بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ شوہر کی طرف۔ امت بولے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، علماء اہل سنت۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مطلب تمہیں یہ جو بہتر ہونے کا، عزت کا، عظمت کا، شرف کا جو تاج پہنایا جا رہا ہے، سن لو میرے بندو، رب کہہ رہا ہے سن لو میرے بندو، یہ شرف و عظمت کا تاج، خیر امت کا تاج جو تمہارے سروں پہ پہنایا جا رہا ہے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں، تلاوت کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، تبلیغ کی وجہ سے نہیں، داڑھی ٹوپی کی وجہ سے نہیں، تمہیں یہ جو خیر امت کا تاج پہنایا جا رہا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے پہنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمہیں بہترین امت کا تاج پہنایا گیا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اجی ہماری نسبت، اچھا دیکھو ایک بات بولو، ایمانداری سے بولنا، ہمارے سے پہلے جو پچھلی امتیں تھی نا، ان کی عمر کسی کی 150 سال تھی، کسی کی 200 سال تھی، کسی کی 400 سال تھی، کسی کی 500 سال تھی، اتنا جیے اللہ، یہاں گولیاں کھائے تو دیکھے اب بھی بیچارہ 30 سال میں بیمار پڑ گیا، 28 سال میں بی پی کی گولی شوگر کی گولی شروع ہو جا رہی، 55 کو آئے تک جی لیا تو گاڈ گفٹ، 60 میں آیا تو رہ گا تو اللہ کا فضل، 70 میں رہ گیا تو اس کے اتنا بڑا احسان اللہ کسی کے اوپر نہیں کرا۔
انہوں 500 سال جی ہے، ہم 70 سال میں لٹک رہے ہیں. ہمارے پٹھے مسجدوں میں نیا سسٹم. پہلے مسجدوں میں کرسی ڈالے تو سفید داڑھی والے آنکھ نہیں دکھتا تھا، یوں دیکھتے تھے. اب 30 سال کا پٹھا بیٹھ رہا. کیا ہوا بیٹے؟ جلدی ریٹائرڈ ہو گیا تو کرسی پہ آ گیا مسجد. میرے کو L4 L5 کا پرابلم شروع ہوگا. 30 میں لٹک رہی، 60 تک پہنچتا نہیں پہنچتا بھروسہ ہی نہیں ہے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ان کی عمریں 500 سال تھی، تمہاری عمر 70 سال 80 سال ہے. 500 سال والا کم درجے کا ہو گیا، یہ 70 سال والا عظمت والا ہو گیا. ارے بات کیا ہے؟ کیوں اتنی فضیلت مل رہی ہے؟ ارے سن، تو اب 14ویں صدی میں پیدا ہوا. قرآن تو زمانہ مصطفیٰ میں نازل ہو رہا ہے. اللہ اس وقت کہا قیامت تک جتنے آتے جائیں گے سب عظمت والے ہیں، خیر امت ہے، فضیلت والے ہیں. ہم نے پوچھا اے اللہ، ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں. مولا ہم سے تو عبادتیں بھی کم ہوتی ہے، تلاوت بھی کم ہوتی ہے، تقوی میں بھی کمزور ہے. میرے اللہ پھر ہم بہتر ان سے بہتر کیسے ہو گئے، ان سے اچھے کیسے ہو گئے؟ تو رب نے جواب دیا، سن لو بندو، ان کو نسبت کسی اور پیغمبر کے امت ہونے کی ملی تھی اور تم کو نسبت میرے مصطفیٰ کی نصیب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک طرف کہتے ہو صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، پھر دوسری طرف بولتا ہم خیر امت بھی ہیں. تے کو شرم نہیں آتی رہے دو باتاں کرتے ہوئے؟ کنتم خیر عبادin کہہ کے شرف نہیں دیا گیا. ہم نے پوچھا ہے اللہ امت کہہ کے شرف کیوں دیا، بندہ کہہ کے شرف کیوں نہیں دیا؟ تو رب کہتا ہے میرے بندو، آدم کی امت بھی میرے بندے ہیں، موسیٰ کی امت بھی میرے بندے ہیں، عیسیٰ کی امت بھی میرے بندے ہیں، ابراہیم کی امت بھی میرے بندے ہیں. بندے ہونے کے اعتبار سے تو تم سب ایک ہو، مگر سنو، تم کو فضیلت والا اس لیے بنا دیا کیونکہ وہ سب کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور تم اس لیے فضیلت والے ہو کیونکہ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، نسبت مصطفیٰ نے تمہیں خیر امت بنا دیا ہے. لوگوں کو ہم اشرف المخلوقات ہے. کہاں سے بنا رہے حولے؟ تو تیرے بابا کی وجہ سے محبوب بنا، تیرے دادا کی وجہ سے تیرے کو اشرف المخلوقات بنائے، تیرے نانا کی وجہ سے تیرے کو خیر امت بنائے. پوری زندگی زکوٰۃ کا صدقے کا کھا جا رہا، سعودی عرب سے منگا کے کھا رہا. 15 سال سے مودی گورنمنٹ پریشان ہے. اتنا روکے بھی تو پھر کہاں سے آ رہا فنڈ اس کا نیول کے؟ مزے لے لو تم لوگ. تو صدقے کا کھانے والا، تو خیر امت کیسا بنتا؟ تو زکوٰۃ منگا کے کھانے والا. اعلان کر رہے ہیں علاقے میں، یہ میری بھولی بہنیں، اللہ میری بہنوں کو، ان لوگوں کچھ بھی نہ معلوم، خالی شوہروں کو ٹینشن کیسا دینا، اتنا ہی معلوم ان لوگوں کو، دوسری بات ہی نہیں معلوم. اعلان کر رہے ہیں خواتین کے لیے ٹیلرنگ سینٹر فری آف کاسٹ، 6 مہینے کی ٹریننگ، اس کے بعد جاب بھی دیا جائے گا. بولتے کہ ہمارے بہنوں اماں کہاں سے کیا ہے اللہ کا بندہ، چلو گئے ٹیلرنگ سینٹر میں چلے گئے. اس کے بعد انہیں 6 مہینے ادھر سوئی میں تاگا پرانا بھی سکھا رہا، ادھر سے ایمان کا مردہ بھی نکال دے رہا. ہماری بھولی بہنیں، ہمارے بیویاں بچے، فری کوچنگ سینٹر 10th کلاس کے لیے ہم کوچنگ سینٹر رکھیں. انٹر کے لیے کوچنگ ہے، آئی پی ایس کے لیے کوچنگ ہے، ایم سیٹ کے لیے کوچنگ ہے. 1 سال کا کورس ہے. اب ہمارے بچے فری میں کہتے کہ اماں آئی فری میں سکھا رہے ہیں، کہتے کہ بھیج کے تیرے بچے کو، آئی تیرے بچے کو لا رہے بابا ڈالو. 1 سال میں انہیں ڈاکٹر بعد میں بنتا نہیں بنتا، ایم سیٹ میں پاس ہوتا نہیں ہوتا، وہ بات کا مسئلہ ہے، مگر 1 سال میں اس کے ایمان کا مردہ تو نکل جاتا.
کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے یار؟ اور ٹیلرنگ کے واسطے یہ ایمان بیچ دیں گے؟ فری کوچنگ کے واسطے ایمان بیچ دیں گے یارو؟ یہ چھندی چوروں کی ٹریننگ کو لے کے تم اپنے نبی سے رشتہ توڑ لو گے مسلمانوں؟ یہ نالائقوں کی طرف توجہ کر کے میری بہنوں، جو تمہارے لیے اعلان کرتا تھا وہ نبی جس کی آمد سے پہلے تمہارا مقام یہ تھا کہ جب کسی ماں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس ماں کو 3 مہینے 6 مہینے تک بکری کی کچی مینگنیاں کھلائی جاتی تھی، بکری کی لید کھلائی جاتی تھی، مینگنیاں کھلائی جاتی تھی۔ یہ تھا عورت کا مقام۔ بچی پیدا ہوتی تو اس کا باپ خود اپنے ہاتھوں سے بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کس نے بتایا دنیا کو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کس نے بتایا دنیا کو کہ تمہارے 7 بیٹے پیدا ہونے پر تمہارے گھر میں جتنی رحمت آتی ہے، ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر تمہارے گھر میں اتنی رحمت آتی ہے؟ کس نے دیا عورت کو یہ مقام؟ پوری کائنات کے اندر تمہیں عزت کا، عظمت کا تاج پہنانے والا نبی، ویسے نبی کو صرف ٹیلرنگ سینٹر کی محبت میں نبی سے بغاوت کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ جس کا کلمہ پڑھ کے خود کو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر بولتا توحید کو مانتے، پھر محمد رسول اللہ کہیں کو پڑھا رہے بے وقوف؟ توحید کو ماننے والا تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھ، گواہی دے خالی اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیوں پڑھا؟ اگر تو توحید پرست ہے تو پھر صرف توحید کی بات کر، بخاری کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو توحید پرست ہے تو صرف پھر اللہ اکبر کی بات کر، نماز میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر تو توحید پرست ہے تو پھر صرف توحید کی بات کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کیوں پڑھ رہا ہے؟ وعلی آل ابراہیم کیوں پڑھ رہا ہے؟ بدبخت، اگر تو توحید پرست ہے تو صرف کعبے کا طواف کر، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب ایسے بدبخت، ایسے جاہل، ایسے فتنے باز، ایسے شریر، ایسے بدخصلت، ایسے بدمزاج پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے پورے مکے کے اندر، دیکھ لو جا کے، پورے مکے کے اندر جا کر دیکھو، کوئی چیز قدیم باقی نہیں ہے، نہ وہ مکہ پرانا جو محلہ تھا، نہ اب تو ترکیوں کی مسجد بھی ختم ہو گئی، مسجد حرام بھی جدید ہو گئی، مینار جدید، زمزم کے کنویں کے جو پہلے جیسا پانی نکالتے تھے ویسا پانی نکالنے کا سسٹم بھی بند ہو گیا، مطاف کا ایریا بھی بدل دیا گیا، سارے چینجز آ گئے، کیونکہ دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ہونا ضروری ہے۔ پہلے 1000 آدمی آتے تھے طواف کو، اب ایک دن میں 5-5 لاکھ آدمی آ رہے ہیں طواف کو، تو لازمی بات ہے اس کے مینٹیننس کرنا ہے، وہ ڈسپلین مینٹین کرنا ہے، وہ ساری چیزیں دینا ہے۔ مگر بیجاپور والوں میری بات سنو، میں بہت بڑی بات سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اب پورے مکے کے اندر، پورے حرم شریف کے اندر، پورے حدود حرم کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے 100 سال 200 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے سنبھال کے رکھا ہے، کوئی مائی کا لال آج تک اس کو ہلا نہیں سکا ہے۔ ایک چیز کا نام ہے کعبۃ اللہ، دوسری چیز کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے مسلمانوں؟ مقام ابراہیم، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نہیں ہے؟ بولو جی، مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا یہ پٹھے وہ 1.5 اشار ہے، اسی لیے اللہ کیا کرا، قرآن میں بیان کر دیا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان اللہ. لوگو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں. کعبۃ اللہ تو بات سمجھ میں آئی، اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں، گول پھر رہے ہیں، گول پھر رہے ہیں، گول پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے. مقام ابراہیم کیا ہے جس کی اللہ تعظیم کروا رہا ہے؟ اے توحید پرستو جواب دو غلام کا. غوث اعظم کے بارے میں پوچھتا احمد نقشبندی بولا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایسا بخشا. ابے حولے تو میرے کو نہیں سمجھا، غوث اعظم کو کیا سمجھتا رہے؟ تیرے کو غوث اعظم کو سمجھنا بولے تو وہ تیرے رگوں میں جو خون ہے نہیں، اس کو پورا ڈائلسس کر کے نیا خون چڑھا کے آنا پڑتا تیرے کو. وہ گندا خون تے کو نکال. تو حولے تو کیا سمجھا رہے غوث اعظم؟ فرشتوں سے پوچھے گا تے عبد القادر جیتا ڈارلنگ چھگو مما تو نکو، تو وہاں نکو جا رہے. حولے میرے سے بات کر. تو حیدرآباد کو نہیں پہنچ سکا، حولے تو بغداد کو کہاں پہنچ رہا؟ ڈارلنگ بولے توحید پرست میں صرف اللہ کو مان. پھر مقام ابراہیم پہ کئی کو پڑھا رہے نماز؟ کیا ہے مقام ابراہیم؟ مسلمانوں مجھے جواب دو، مقام ابراہیم کیا ہے؟ اجی یہاں پہ جا کے ہاشم پیر سرکار کا نے ٹھہر کے فاتحہ پڑھے، الفاتحہ. اللہ سرکار ہاشم پیر کو اس کا ثواب دے دے. شرک، بدعت، حرام، ناجائز. ابے حولے تو محبوب کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کو شرک سمجھ رہا، اللہ تیرے کو بلا کے پوری نماز پڑھا رہا ہوا، پوری نماز پڑھا رہا. نماز ہم لوگ تو شریف لوگ ہیں، خالی فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تیرے سے اللہ پوری نماز پڑھا رہا. پڑھ 2 رکعت. مقام ابراہیم پہ کیا ہے مسلمانوں؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم نہ کسی پیغمبر کے آرام گاہ کی جگہ کا نام ہے، نہ وہاں قرآن اترا، نہ وہاں کوئی آیا. میرے پیارے دوستو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے قدوم مبارکہ کے جس پتھر پہ نشان پڑے ہیں، اس پتھر کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کا نام مقام ابراہیم رکھا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، علماء اہل سنت. ہم کو بولتا درگاہ کو نہیں جانا، خود جا کے پتھر کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے آ رہا. پھر اعلان کر رہا بیجاپور میں آ کے میں توحید پرست ہوں. پھر مقام ابراہیم پہ کیا کرا رہے حولے؟ حضرت ابراہیم کے قدوم اطہر کے نشان ہے وہ. اجی اللہ بتلا رہا، وہ بھی کعبے کے سامنے، اور امام صاحب کو بھی وہیں ٹھہرا کرتا. امام صاحب بھی وہیں ٹھہر کے نماز پڑھاتے. کعبے کا دروازہ بھی وہی ہے، وہاں ٹھہرا کر کے نماز پڑھا کے اللہ بتا رہا دیکھ اے حج کو آنے والے، تو امریکہ میں، لندن میں، جاپان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں جہاں چاہے بیٹھ کے میرے محبوبوں کو شرک 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 بولا، ان کی درگاہوں پہ تہمتیں لگایا، الزام لگایا، مگر تجھے کعبے کا طواف کر کے میرے محبوب کی شان بتاتا ہوں. محبوبوں کا مقام تو کجا، میرا محبوب جہاں قدم رکھ دے مجھے وہ پتھر بھی اتنا عزیز ہے، کعبے کی بھی حفاظت کروں گا تو مقام ابراہیم کی بھی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ. میری بہنوں سنو، ہمارے بہنا اتنے بھولے رہتے، بس خالی ساس بہو ننن بابا دیورانی جڑن چوم خالی گھر میں سمجھتے. باہر والوں کو بھی سمجھو ذرا.
درس قرآن ہے. آئیے بولتے کہ اماں قرآن سمجھا رہے ہیں, کہتے کہ اماں چل گیا, اماں لے اماں گئے, اماں حدیث کا درس ہے. انہیں کیا حدیث کا درس دیتا جی اماں؟ اس کو حدیث کے بارے میں اس کو سوائے ریال ڈالر کے کچھ بھی نہیں معلوم. اس کی چکر میں نہ کو جاؤ تم لوگ, اللہ کے واسطے بزرگوں سے جڑ کے رہو. سنو تمہاری ایک شان سن لو. اجی دیکھو اسلام جو ہے صرف وحدانیت کا نام نہیں ہے. اسلام میں وحدانیت بھی ہے, رسالت بھی ہے, خلافت بھی ہے, امامت بھی ہے, ولایت بھی ہے. یہ سارے مجموعے کا نام اسلام ہے. نہیں وحدانیت بولے تو پھر خلفائے راشدین کو بھی چھوڑ دینا پڑتا, ائمہ اربعہ کو بھی چھوڑ دینا پڑتا, صحابہ کو بھی چھوڑ دینا پڑتا, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, سب کو امامت کو بھی چھوڑ دینا پڑتا, ولیوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا. ارے آؤ, اسلام اللہ کی عبادت کرواتا ہے مگر ساتھ میں چند چیزوں کی تعظیم بھی کرواتا ہے. احترام ہے اسلام میں, تعظیم ہے اسلام میں. احترام کرواتا ہے اسلام, تعظیم کرواتا ہے اسلام. پوری کائنات سے اللہ سب کو بلا رہا ہے, پورے آؤ, حج کو آؤ, عمرہ کو آؤ, حج کو آؤ, عمرہ کو آؤ, حج کو آؤ, عمرہ کو آؤ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو, مکمل کرو. اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے لوگوں کو حج کو بھی بلایا, عمرہ کو بھی بلایا. کیا ہے صاحب عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا کرنا عمرہ بولے تو؟ احرام پہن لے کے گھر سے نکلنا, کعبۃ اللہ کو پہنچ کے طواف کرنا, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنا, پھر اس کے بعد زمزم تیسرے حکم تک سیر آموز ہو کے پینا. یہی 6 عمرہ. اس کے بعد کیا کرنا؟ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر لگانا. صدام حسین بھی لگانا, ابو الکلام صاحب پریسیڈنٹ آف انڈیا بھی لگانا, نقشبندی صاحب بھی لگانا, آپ جیسے بڑے کروڑ پتیاں, ارب پتیاں لگا, آپ بھی لگانا, غریب بھی لگانا, فقیر, 100 چکر لگاؤ, 7 چکر لگانا. نہیں لگایا تو پوری کائنات میں کسی مائی کے لال کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا, حج بھی مکمل نہیں ہوتا. پتھر سے پتھر, پتھر سے پتھر, پتھر سے پتھر پھیرتے رہے. چل, ہم بولے اے اللہ تو سجدے کرانے والا, قرآن پڑھانے والا, حدیث کی بات کرانے والا, یہاں اتنی دور 1 لاکھ روپے خرچہ کر کے آئے, انہیں 7 لاکھ لگا کے حج کو آیا, اس کو پھولا پینا 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 کے چنگو جا بول کے بھیجے, انہیں پیپر میں فوٹو ڈال لے کے آیا, I am going to Hajj. اے اللہ انہیں اتنی شان سے آیا, یہاں بلا کے پتھروں پہ کیا قصہ ہے, ہائے ہائے. اے اللہ یہ پتھروں پہ پھرنا عبادت کیسی ہے؟ اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ صفا سے مروہ یہ راؤنڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندے تو جس کو عبادت ہے, میں نے تیرے لیے جس کو عبادت بنایا, سن لے حقیقت کیا ہے. حقیقت میں صفا ایک پتھر کا نام ہے, مروہ ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ سے اس پہاڑ, اس پتھر سے اس پتھر تو چلتا رہے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم تجھے عبادت کا ثواب دے دوں گا. ہم نے پوچھا اے اللہ یہ پتھروں پہ چلنا تیری عبادت کیسی, اس کی تعظیم, اس پتھر کا احترام, یہ تیری عبادت کیسی؟ تو کہا میرے بندے سن, میں نے اسی صفا اسی مروہ پر میری محبوب بندی ہاجرہ کو دوڑتا ہوا دیکھا ہے, اور میں اپنے محبوبوں سے اتنی محبت کرتا ہوں. جس دن میری ہاجرہ اس پتھروں پہ دوڑ رہی تھی, میں نے اسی دن قسم اٹھا لیا تھا, اے ہاجرہ تیرا رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, تو رب کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر وادی زیزرا میں اپنے بچے کو لے کر تنہا بیٹھی ہوئی ہے. تو نے سب کو چھوڑ دیا رب کی رضا کے لیے. لے اب تیرا خدا یہ قانون بناتا ہے, اب قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان آئیں گے
جب تک وہ صفا و مروہ پر نہیں دوڑیں گے ان کا حج ان کا عمرہ ان کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. یا وہ رحم توحید پرست ہے. پھر اللہ سے پوچھنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کہہ رہا ہے. صفا مروہ پہاڑ ہے میرے بھائی، پہاڑوں کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے. کیا ہوا ان پہاڑوں پر؟ خدا کی قسم کچھ نہیں، صرف اللہ کی محبوب بندی کے قدم لگ گئے ان پہاڑوں پر. اللہ کہہ رہا ہے من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے. سمجھو مسلمانوں، یہ جو تم کو دھوکہ دیا جا رہا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے، حولا بنا رہا. اب یہ بچہ بیمار پڑا، اللہ اس کو صحت دے دے. ہاں کہاں لگ گئے؟ زور سے بولو جی. تم لوگ ٹھنڈے پڑ کے پورے لوگوں کو موقع دے دے رہے جی. تم لوگ گرم رہے تو کئی کو آتا جی تمہارے علاقے میں. کیا داڑھی ہے؟ ارے بہت اچھے کپڑے پہن کے آ بھائی. اور یہ انگلش میں بول رہا بھائی، ورسز نمبر والیوم نمبر بول رہا بھائی. بولتے نا گھس جا رہا پورا گھروں کے اندر. تم ٹائٹ رہو جی میاں بھائی. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. کہاں لگ گئے؟ زور سے بولو. کئی کو لگ گئے؟ اللہ سے مدد مانگنا تھا یا لانا تھا، یہ جگہ میں اس کو لٹانا تھا. اے پروردگار عالم مولا، ہمارے جلسے میں ایک بچہ بھی دے دے، تو شفا دینے پہ قادر ہے، تو پوری کائنات کو شفا دے رہا. ایک چھوٹا دے دے. بتاؤ میرے بھائی، اللہ کے واسطے بس، اللہ کی قسم میں تمہیں کو ہنسانے نہیں آیا، اللہ کی قسم نہیں، میں تمہیں دین سمجھانے آیا ہوں مسلمانوں. ہم مسجد کو گئے، درگاہ کو گئے تو وہ خالی اللہ سے مدد لینا، اللہ کے بندے سے نہیں لینا. آپ پھر جو ڈاکٹر کرنے لگ گئے، کیا نام ہے اس کا؟ نام ڈاکٹر سریش وانکھڑے. اب بازو والوں کے ابا کو رات میں دھڑکا اٹھا، کہاں لے کے جاتے؟ ہاں کئی کو لے کے جا رہا ہے بھائی، مسجد کو لے جا. لٹا مسجد میں، لٹا کے بولا اللہ میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا، جلدی مرنے والے ہیں، شفا بھیج دے. جبریل کے ذریعے دے کے بھیج، ابا بچ گئے تو اللہ تیرا شکر. کیوں لگ گیا؟ کیوں لے کے گیا اپنے باپ کو تو ڈاکٹر کے پاس؟ یاد رکھو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، مسئلے کو یاد رکھو. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں مسلمانوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں تم سے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. کل بازو والا بولیں گا نقشبندی صاحب آ کے کامیڈی کر کے گئے. نہیں ڈارلنگ، کامیڈی نہیں کرے، تمہارا مردہ نکال کے گئے. تم کامیڈی کامیڈی بول کے مشہور کر دیے. تم کامیڈی کامیڈی بول کے تم جو ہے نقشبندی صاحب کامیڈی کرتے. نہیں 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 نہیں، کامیڈی سننے اتنے بیٹھتے، ایمان بچانے بیٹھے ہیں بیٹا، تیرے شر سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. دوا خانے کو لگ گئے، دوا خانے کو لکھ جاتے کہ جو ہے اللہ کا شکر ہوا ڈاکٹر ملا. ڈاکٹر بولتے کہ بیٹا باہر نکل کے، کیا ہوا؟ ابا کو لے گئے اندر ایمرجنسی وارڈ میں. کیا ہوا؟ اچھا اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر سورج مل گیا. چچا پوچھے کئی کو بیٹے سورج ملا تو اللہ کا شکر ہے؟ کئی کو نو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، کرناٹک کے ہائیسٹ لیول کے ڈاکٹر ہے. کیا کرتے انہوں؟ اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دیا، جس کو مریض کو پکڑتے خبر میں سے واپس لا لیتے. اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دیا. ارے بدبختے، جب اللہ ڈاکٹر سورج کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کے ہاتھوں میں شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اپنے پیاروں کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کے در سے شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ حضرت عاشم پیر دستگیر، حضرت عبدالرزاق قادری کی بارگاہ سے، حضرت سخاف کی بارگاہ سے، مسلمانوں تمہیں شفا کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟
جب اللہ خیر ارے انہیں پوری زندگی ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں بولا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کو یاد نہیں کرا، ایک مرتبہ کلمہ نہیں پڑھا، اللہ فضل کر دیا تو اس غیر کے ہاتھ میں شفا پیدا ہو سکتی ہے جس کی پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزر رہی ہو، اس کی پھونک میں اگر شفا آ جائے تو کیا تعجب کی بات، کیا تعجب کی بات ہے مسلمانوں۔ اللہ سے مانگو، بندے سے مانگنا شرک ہے۔ ارے ظالم سن، بندے کو خدا سمجھ کے مانگنا شرک ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جا کے تم شفا مانگ رہے ہو، شرک نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تم ڈاکٹر کو خدا نہیں مانتے، خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اس لیے شفا مانگ رہے ہیں۔ تمہیں جو ہے شرک نہیں ہو رہا، مسجد کا امام مسجد میں کھڑے ہو کے پورے لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ذرا بل بہت ہو گیا ہے، بل کا نل کا بل بہت زیادہ ہو گیا، لائٹ کا بل زیادہ ہو گیا، ذرا دبا کے ڈالو بھائی۔ مسجد کا امام خطیب لوگوں سے مانگ رہا ہے، فقیر آ کے تمہارے گھر پہ تم سے مانگ رہا ہے عبداللہ بھائی غریب کا خیال کرو، کچھ دے دو۔ شرک نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مسجد کے امام نے قوم کو خدا نہیں، قوم خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا ہے۔ فقیر نے تمہیں خدا نہیں، خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا ہے۔ ہم بھی اگر غوث اعظم سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی قسم شرک نہیں ہوگا، چاہے خود غوث اعظم سے مانگو یا وسیلہ بنا کے ان کو رب سے مانگو، شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم غوث اعظم کو، غریب نواز کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، خدا کا محبوب سمجھتے ہیں۔ واللہ یعطی انا قاسم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے اور میں سب میں تقسیم کرتا ہوں، میں سب میں تقسیم کرتا ہوں، میں سب میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دینے والا تو خود ان کو رب نے بنایا۔ یاد رکھو رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنا نام ابو القاسم نہ رکھے، کیونکہ میرے رب نے یہ شان صرف مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، مانگنے والا مانگتا جائے، میں دیتا جاؤں گا۔ اب سنو میرے مصطفیٰ نے کیا دیا ہے، کیسا دیا ہے، بس آخری بات سن لو، بات ختم کرتے ہیں۔ توحید 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 کے نام پر پوری امت کے ایمان کا مردہ نکال دیے۔ توحید 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 کے نام پر پوری امت کا مردہ نکال دیے، پوری امت کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا سنو، آخری بات سنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں جی میرے آقا کے، ہائے 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 کیا شانتی ہوں گی میرے مصطفیٰ کی، جب حضرت ابو بکر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، سیدہ کائنات اپنے بابا کو اپنے گھر میں دیکھتی تھی، ہائے ہائے ہائے، حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکا کے لا کے سامنے بیٹھ کے میرے آقا کو کھانا کھلاتی تھی، کیا منظر تھے ہوں گے جی وہ، ہائے ہائے ہائے۔ صدقے جائیں واری جائیں بلال حبشی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے بلال جب اذان دیتے تھے تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا کر، ہائے 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 ہائے، شہادتین کہا کرتے تھے اذان میں، سبحان اللہ، کیا ان کی نمازیں تھی ہوں گی جی، ادھر السلام علیکہ ایہا النبی، زبان سے ادا ہو رہا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا تھا، کیا قسمت لکھا کے لائے، کیا وہ زمانہ تھا، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ دوستو، قربان جاؤ دوستو، ہائے ہائے، کاش اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی آمنہ کے لال پہ صدقے جاتے، واری جاتے، قربان جاتے، ان کے در کے بیٹھنے والے کلب و گدھا پر اپنی زندگیاں قربان کر دیتے، اپنی آل و اولاد، اپنی نسلوں کو نام محمد پہ قربان کر دیتے، ہائے ہائے ہائے۔ دوستو سنو، میرا نبی میدان جنگ میں ہے، ہائے ہائے ہائے، میدان جنگ میں میرا نبی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، کفار میں سے ایک شخص آیا، آگے حضور کے اوپر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھا دیا۔ آمینہ کے لال کی عادت مبارکہ تھی، اپنی طرف سے پہلا وار حضور کبھی نہیں کرتے تھے،
پہلا وار کافر کی طرف سے ہوتا حضور بچاؤ کرتے، دوسرا وار کافر کی طرف سے ہوتا حضور بچاؤ کرتے، تیسرا وار ہوتا حضور بچاؤ کرتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہماری ماں باپ، ہماری جانیں قربان، ماں باپ قربان، آقا آپ کیوں اتنا موقع دیتے ہیں؟ سامنے والے کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین نے فرمایا صحابیوں میں سوچتا ہوں شاید وہ پہلے وار کے بعد کلمہ پڑھ لے گا، نہیں پڑھا تو سوچتا ہوں شاید دوسرے وار کے بعد کلمہ پڑھ لے گا، نہیں سوچتا ہوں شاید تیسرا وار کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے گا۔ جب 3 وار کر چکا تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، پھر چوتھا وار میری طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شان رحمت للعالمین ہے میرے امت کی، میرے آقا کی، سبحان اللہ، امت کے لیے۔ میرے پیارے دوستو اب سنو، کافر آیا، تلوار اٹھا دیا، حضور بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے تلوار روک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وار نہیں کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں وار نہیں کروں گا، آج آپ سے بات کروں گا۔ اے توحید پرستو میں حدیث سنا رہا ہوں، سنو۔ وار نہیں کرو گے؟ بولے نہیں کروں گا، بات کروں گا۔ بولے کیا بات کرو گے؟ اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ پیارے حبیب نے کہا مانگو، کیا مانگنا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ خاصم نعمت ہے جی، یہ ابو القاسم ہے جی، یہ واللہ یعطی انا خاسم والی ذات ہے یہ۔ اور سنو مانگنے والا بھی ہمارے جیسا نہیں تھا میری بہنوں۔ ہم لوگ مانگے تو کیا بولتے؟ اللہ ہماری ساس کو ٹھیک کر دے، بڈی کا منہ سیدھے، اللہ ہماری ننن کو اس کے گھر میں رکھ دے، یہاں گھر کو آنے چنک کو دے، اے اللہ یہ دیورانی بڑی بدماش ہے، اس کا کچھ تو بھی کر کے کام پچھان دے۔ ہماری دعائیں بھی بد دعائیں بن گئی۔ اے اللہ یہ سسرے کو جلدی اٹھا لے، بڈھا روزانہ صبح 6 بجے چائے مانگتا، میں 7 بجے اٹھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ بھی مانگے تو کہہ رہے اللہ یہ بیوی کیسی دیا، اللہ انہیں بڑی خطرناک ہے، اللہ تو اچھی اور ایک دے دے۔ ہم لوگ مانگے بھی تو یہ مانگ رہے، آئے ہائے ہائے۔ وہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا، کہا محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس مانگنے والا ہماری طرح نہیں تھا، وہ تو خاصم نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسی شان والے نبی سے شان کی چیز مانگا، کہا ہے محمد اگر جنت مانگوں تو دو گے؟ جنت مانگوں تو دو گے؟ پیارے مصطفیٰ نے بس ایک ہی بات کہی، اللہ کی قسم ایک ہی بات کہی بس۔ سنو بیجاپور والوں، بازو والوں کی باتوں میں آگے اپنے عقیدوں و ایمان کو کمزور کرنے والوں میری بات سنو، اور جو جتنے دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں نا ادھر کودوں ادھر کودوں، تم بھی کان کھول کے سنو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا میرا ہو جا جنت دے دوں گا، سبحان اللہ، میرا ہو جا، میرا ہو جا کہا۔ اے مولویوں کے پیچھے ایمان خراب کرنے والوں سنو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں مولوی نہیں دلا سکتا، تمہیں کوئی جماعت کا ملا نہیں دلا سکتا۔ جنت دینے والا تو میرا مصطفیٰ ہے، دلانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ۔ حبیب پاک نے کہا میرا ہو جا جنت دے دوں گا۔ جیسے ہی سننا تھا تلوار نیچے رکھ دیا، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اب تک کافر تھے، برابری میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، حضور بھی گھوڑے پہ تھے، یہ بھی گھوڑے پہ تھے۔ سوچا اب تو وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ کے اب ان کا غلام بن گیا ہوں، تو اب میں برابری میں بیٹھ کے بات کیسے کروں؟ ادب نبی کے لیے، تعظیم نبی کے لیے
एहतराम नबी के लिए घोड़े से नीचे उतरने लगे। वो जो एक लम्हा था बस अदब नबी के लिए, ऐसा लगाम पकड़ के ऐसे पैर निकाल रहे हैं, बस वो एक लम्हा था, बस एक लम्हा। यहूदी ने देखा कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, अब तक इधर से उधर वार कर रहा था, अब मुसलमान होगा उधर से इधर वार करेगा। वो जो एक लम्हा था पैर उतारने का, अदब नबी के लिए नीचे उतरने का, वो लम्हे को देखा कि ये जो है अब कॉन्सेंट्रेट इनका जंग की तरफ नहीं है, ये उतरने में अदब में मशगूल हो गए। तलवार निकाला, उनकी गर्दन पे चला दिया। जिस्म वैसे ही घोड़े पे रह गया, गर्दन आके नीचे गिर गई, शहीद हो गए, शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, आमिना का लाल कहने लगा सहाबियों आओ, सहाबियों आओ, सहाबियों आओ, जन्नती का चेहरा देखना चाहते हो तो देखो यहां पड़ा हुआ है। यह है खासी में नेमत की शान। ना उन्होंने एक वक्त की नमाज पढ़ी, ना एक वक्त का रोजा रखा, ना एक तिलावत की, ना एक हज किया, ना एक उम्रा किया, मगर मुस्तफा का हो गया। एक लम्हे की जिंदगी मिली ईमान की, दूसरे लम्हे में शहादत हो गई। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा देख लो जन्नत यहां पड़ा हुआ है। यह है मुसलमानों, मुसलमानों तुम्हें नेमतें मौलवियों से नहीं मिलती है, तुम्हें नेमत तो दरे मुस्तफा से मिलती है। देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। देने वाला खुदा है, जरिए मुस्तफा वसीला मुस्तफा से देता है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अब आखिरी बात, फिर एक बात याद आई, लास्ट, अब सुन लो, लास्ट इजाजत। मेरे को मालूम तुम फजर तक नहीं छोड़ते मेरे को, मैं भी तुम्हारा को नहीं छोड़ता हूं, मगर ये आजकल नए नए पाबंदियां चल रही हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बैटिंग है, क्योंकि अब पट्टे फिर कुछ तो भी करते लगा। हाँ, अपन आके गए बात कुछ भी होना ही होना है, नहीं तो दुकान बंद कर लेके लॉक डाल लेना पड़ता। अब मसले को समझो, लास्ट एंड फाइनल बात, हाय हाय, रसूल अल्लाह क्या जात है, बस इतनी बात समझ जाओ, बात खत्म करते। मेरी बहनों सुनो, बड़े बड़े जलीलुल कदर हस्तियां तशरीफ लाई दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, पैगंबरों की बीबियां आई, हजरत मरियम जैसी जात आई, हजरत आसिया जैसी खातून आई, हजरत हाजिरा, हजरत सारा, हजरत बिल्कीस, हजरत जुलेखा, जलीलुल कदर हस्तियां। अल्लाह ने इनको ये शान वाला बनाया, ये किसी को ठोकर मार दे, अल्लाह ने उस ठोकर में जितनी चीजें आई, अल्लाह उनको इज्जत और शर्फ अता कर दिया। इनके कदमों के नीचे पहाड़ आए तो अल्लाह ने सफा व मरवा का दर्जा दे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जन्नत की वो आलीशान खवातीन हैं, वो इज्जतदार हैं, ये जिसके लिए दुआ कर दें अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे देगा। ये जन्नत की मायनाज हस्तियां हैं, मायनाज शख्सियात है। पैगंबरों के घर बेटे पैदा हुए, जितने बेटे ईमान वाले गुजरे, जितने ईमान वाले गुजरे, अल्लाह की कसम वो सारे के सारे जन्नत वाले हैं, अजमत वाले हैं, शर्फ वाले हैं, शान वाले हैं। मगर बात एक लतीफ नुक्ता समझा के बात खत्म कर देता हूं मुसलमानों, सरदार जन्नत कौन है? खवातीन में अल्लाह ने ये मुकाम सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा को दिया। हाय हाय हाय, सदके जाएं जी, सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, कायनात के तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सय्यदा कायनात, सय्यदा कायनात है, सय्यदा कायनात कौन है? मेरे मुस्तफा की लख्त जिगर, बिदअतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। फातिमा तू बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुनो मुसलमानों, वो सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खवातीने जन्नत की सरदार है, और उनके बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं।
الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سرداری اس گھر میں کیوں آئی؟ کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی، جبکہ وہ بھی عزت والے، عظمت والے، شرف والے، شان والے، ان کی دعاؤں سے کروڑوں کو جنت میں جگہ مل جائے۔ لیکن سرداری اس گھر میں کیوں اعلان ہو رہی ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم اس لیے اعلان ہو رہا ہے کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ جان رحمت سے ہو گئی ہے۔ یہ خون مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قانون الگ، خان صاحب کے لیے قانون الگ ہے، پٹھان کے لیے الگ ہے، شیخ کے لیے الگ ہے، محمد کے لیے الگ ہے، عبدال کے لیے الگ ہے، مرزا کے لیے الگ ہے، بیگ کے لیے الگ ہے۔ سید زادے کے لیے قانون مصطفیٰ الگ ہے۔ کیا بات ہے؟ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میں توحید پرست ہوں تو سید کو زکوٰۃ دے رہے؟ تو سید اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ سید پہ نماز فرض نہیں ہے؟ سید پہ روزے نہیں ہے؟ سید پہ قانون شریعت نہیں ہے؟ سب ہے، مگر سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ سید کے جگر میں، جسم میں، رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ جس کا خون چلتا چلتا 1400 سال تک آ جائے، اس سید کو تو اپنی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس ذات کو تو نادان بدبخت اپنی طرح کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور ان کو چھوڑ کے خالی توحید کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جن کی بیٹی کو اللہ نے ساری کائنات کے جنتی عورتوں کا سردار، جن کے نواسوں کو ان کی نسبت سے اللہ نے پوری کائنات کے مردوں کا سردار بنا دیا ہے، جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، ظالموں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو میری بہنوں۔ ان کے اسکیموں کو، ان کے باتوں کو، ان کی چیزوں کو مت کرو، ایکسپٹ مت کرو، اور اللہ کا واسطہ آپ اپنے آقاؤں کی فاتحہ کرتے رہو۔ ماہ رجب گزرا، آپ نے کنڈے کیے، جو نہیں کیے انہوں کرو، 22 رجب کو کرو، یا اور دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں، 22 رجب کو نہیں کر سکے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کرو۔ آقاؤں کی فاتحہ کرو، آقاؤں سے تعلق جوڑ کے رکھو، آقاؤں سے محبت کرو، آقاؤں سے تعلق مضبوط رکھو۔ جو جس کا ہوتا ہے اسی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ